अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चंद दिन पहले टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक बड़े कारकुन पीर मोहम्मद अफसल कादरी ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को वाजिबुल कत्ल करार दिया है। तौहीन रिसालत, तौहीन मज़हब, तौहीन सहाबा और तौहीन औलिया जैसे इल्ज़ामात उन पर आयद करते हुए उन्होंने उनके ख़िलाफ़ एक एफ़आईआर भी कटवाई है और रियासत से मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पे इनको गिरफ़्तार करके इनको सज़ाए मौत दी जाए, इनको फांसी पे लटका दिया जाए। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि अगर रियासत उनको नहीं पकड़ती, रियासत से वो बच भी जाते हैं, तो फिर उम्मत पर फ़र्ज़ है कि उम्मत में से कोई गाज़ी उठे और गाज़ी जाके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कत्ल कर दे। ये सारी बातें पीर मोहम्मद अफसल कादरी का जो अपना यूट्यूब पे चैनल है, उस पर ये सारी बातें ऑफिशियली मौजूद हैं और ये थंबनेल भी आपके सामने है, जिससे कुछ अंदाज़ा भी हो जाएगा। और एक क्लिप में तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कत्ल करने पे 5 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया है। आज हम ये देखेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के वो कौन से जराइम हैं, कौन सी गुस्ताखियाँ हैं, जिसकी वजह से ये एफ़आईआर कटी या उन पर न सिर्फ बरेलवी मकतबा फ़िक्र या टीएलपी बल्कि दीगर भी बहुत सारे लोग उन पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात करते भी नज़र आते हैं, वो तनकीद की ज़द में भी रहते हैं। ये सारी चीज़ें एक तो हम देखेंगे कि उनकी गुस्ताखियाँ क्या हैं कि जो लोग उनको तैयार या कबूल करने के लिए तैयार और आमादा नहीं होते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे छाए हुए हैं और उनके जो क्लिप्स हैं वो बड़े प्रोग्राम तवातुर के साथ करते भी हैं और देखे भी जाते हैं। तो एक तो हम ये देखेंगे कि कौन सी गुस्ताखियाँ हैं जिनकी बुनियाद पे वो तनकीद की ज़द में रहते हैं। दूसरा हम ये देखेंगे कि पीर मोहम्मद अफसल कादरी ने जो उन पर एक जो इल्ज़ाम आयद किए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, और फिर ये अनाउंस कर देना कि फांसी उनको दी जाए, अगर रियासत से वो बच भी जाएं तो फिर उम्मत पे फ़र्ज़ है कि कोई गाज़ी उठे और पकड़ के उनको कत्ल कर दे। तो नाज़रीन गिरामी, एक बात ज़हन में रखिए कि इल्मी बातों का जो इख्तिलाफ़ है वो हमें इल्मी सतह पर ही देना चाहिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का कोई भी मकतब फ़िक्र हो, कोई भी मसलक हो, मेरी सोच, मेरी फ़िक्र, मेरे ख़यालात, मेरे नज़रियात अगर उनसे नहीं मिलते, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सहाबा किराम के बीच में भी इख्तिलाफ़ होता था, मगर इल्मी बुनियादों पे होता था। और फिर आप आइमा व मुज्तहिदीन में देखेंगे, हमारे जितने मकातब फ़िक्र हैं आप उनमें भी देखेंगे, इख्तिलाफ़ात उनमें भी थे, मगर वो एक दूसरे को कदर की निगाह से देखते थे। इसी तरह अगर हम ये देखें कि जो जो चारों पाँचों आइम्मा हैं हमारे, जो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स के, ये आपस में इनका कितना क़ुरबत का रिश्ता था, इंसान हैरान हो जाता है। ये आपस में एक दूसरे के एक तरह से शागिर्द थे। आप अगर देखें कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के जो दो शागिर्द हैं, इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ़, ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के भी शागिर्द हैं। इमाम शाफ़ी इमाम मालिक के भी शागिर्द हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम शाफ़ी के शागिर्द हैं। इसी तरह इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का भी तिलमीज़ और एक उस्ताद का रिश्ता कहीं न कहीं पे जाके वो बनता है। तो इस कदर जहाँ से हमारी बुनियाद शुरू होती है, हमारे मुख्तलिफ मसालिक जहाँ से मुख्तलिफ हमारी जो सोच है, हमारा जो इख्तिलाफ़ात का ज़ाविया नज़रिया है, जो हमारे मुख्तलिफ इबादात में कह लें, जो फ़ुरूआत में हमारे इख्तिलाफ़ात हैं, ये ख़त्म तो नहीं हो सकते, ये बात उसूली है। उसकी वजह ये है कि उसके पीछे अ, बहुत सारे दलाइल हैं। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम से या सहाबा के जब आसार मुख्तलिफ मिलते हैं तो फिर इख्तिलाफ़ात तो हो सकते हैं, मगर इन इख्तिलाफ़ात को हमने इल्मी पैराए में देखते हुए, इल्मी ज़ाविये निगाह से देखते हुए, हमने तहकीक करने के बाद उसमें से देखना है कि कौन सी बात ठीक है या कौन सी बात सेहत के ज़्यादा करीब है, किस बात में सेहत और ऑथेंटिसिटी ज़्यादा पाई जाती है, उस बात को हम ले लें। और अगर फ़रीक़ मुखालिफ किसी और राय का मानने वाला है तो उसको हम दलाइल दे के हम बात समझाएं, और ये नहीं है कि अगर उसकी दलील में वज़न है तो हम उन पर कुफ़र के फ़तवे लगा दें या हम जो है वो उनको दीन इस्लाम से ख़ारिज कर दें। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बातों से एतराज़ात हो सकता है, मुझे भी बेहद उनकी जो लैंग्वेज है वो बाद दफ़ा उस पर एतराज़ होता है। अब जो उन पर एतराज़ात किए गए या जो जिस बुनियाद पे उन्होंने कहा कि इनको एफ़आईआर कटवाई या कहा कि ये वाजिबुल कत्ल हैं, उनमें से एक वो ये कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की इन्होंने तौहीन की है। अब मैं जहाँ तक सच्ची बात अगर पूछें तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने इस अंदाज़ में कोई तौहीन की है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की तौहीन करने वाला दीन इस्लाम से ख़ारिज है और बिल्कुल वो वाजिबुल कत्ल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये बात हम आगे जाके करेंगे कि एक आदमी अगर वो कलमा पढ़ रहा है और वो उसी
اسی محمد الرسول اللہ کی حرمت کا دفاع کرنے کی خاطر وہ حضور کے فرامین کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، تو ہم اس بندے پہ فوری یہ کہہ دیں کہ جی یہ بات کر کے اس نے توہین رسالت کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر کسی نے کی ہے تو بالکل اس کی سزا ملنی چاہیے، وہ انجینئر ہو وہ کوئی اور ہو، لیکن اگر نہیں کی اور باتوں میں سے کوئی شارٹ کلپ لے کے شارٹ کلپ کے ذریعے کوئی ایک بات کو ایسے جوڑ دیا گیا یا بات کو ایسے لنک کر دیا گیا اور یہ کہنا کہ یہ توہین رسالت کی ہے، تو یہ بات کوئی مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ ایک تو بات یہ ہے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انجینئر صاحب کا جو لب و لہجہ ہے وہ بعض دفعہ انتہائی اس میں تلخی اور سختی آ جاتی ہے، جو کہ نہیں آنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اہل سنت میں سے بے شمار جو مختلف مکاتب فکر ہیں وہ ان پر تنقید کرتے ہیں اور وہ اعتراضات بھی کرتے ہیں، اور مفتی طارق مسعود صاحب اور دیگر جو اسکالرز ہیں وہ آپ نے یہ سن رکھا ہے یا آپ جانتے بھی ہیں کہ کئی بار مناظرہ اور ایک دوسرے کو علمی جواب دیتے ہیں، تو یہ احسن طریقہ ہے، اچھی بات ہے۔ مگر انجینئر صاحب کا ایک اور جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ توہین صحابہ کرتے ہیں۔ توہین صحابہ میں اگر ایک دو باتیں اگر بڑی بڑی دیکھوں تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، اور صحیح بات تو یہی ہے کہ انجینئر صاحب کو بہت زیادہ محتاط ہو کے ایسی گفتگو کرنی چاہیے۔ جو آدمی کسی بڑے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو اپنی گفتگو میں بھی طریقہ اور سلیقہ لانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ انجینئر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں اگر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے دور میں موجود ہوتا اور جب یہ جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین، تو میں تلوار پکڑ کے حضرت امیر معاویہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا۔ تو بھائی میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو اس وقت اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے جو موجود تھے، کبار صحابہ تھے، انہوں نے اگر تلوار نہیں پکڑی تو اس کا مطلب ہے کہ انجینئر صاحب آپ کا تقوی، آپ کا ایمان ان سے بھی بڑا ہے، یا آپ کی محبت حضرت علی سے ان سے بھی زیادہ ہے۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے تلوار اگر نہیں اٹھائی تو آپ اس سے کیا سبق امت کو دینا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ حضرت امیر معاویہ کو فیور دے رہے تھے اور حضرت علی کے خلاف تھے؟ تو یہ آپ اس سے اور بہت سارے ہمیں امت کے اندر بہت سارے جو منفی ان کے اندر سوچ جاری ہوتی ہے نا، وہ اس بات سے جنم لیتی ہے کہ جی اگر میں ہوتا اس دن یا میں اس وقت ہوتا تو میں حضرت امیر معاویہ کے خلاف تلوار پکڑ لیتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال حکمران رہے، خلیفہ رہے، خود حسن و حسین اور بڑے بڑے جو صحابہ تھے، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ، وہ بالکل ان کا احترام کا رشتہ تھا۔ تو آپ نے یہ بات جو کی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو صحابی کا ایک منصب ہے، جو مقام ہے، اس منصب کے خلاف ہے۔ ہاں، جو ان کا ذاتی اختلاف تھا، جو نظریات تھے، ان میں کون حق پہ تھا، یہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ میں ان کو حق پہ سمجھتا ہوں، مگر اس طرح کی جسارت کرنا اور اتنی بڑی بات آگے جا کے کرنا، پھر اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا، پھر ابھی پچھلے دنوں جو جی ٹی وی کے اوپر ان کی بات ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ جو صلح حسن تھی وہ تو منسوخ ہو گئی تھی۔ تو آپ اس طرح کی بات اگر پبلک میں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے اس کا ری ایکشن لوگوں میں، تنقید آپ کو سہنی پڑے گی۔ مگر دوبارہ میں اسی طرف آتا ہوں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں پھر نیو ٹی وی پر بھی ان کی بحث کا وہی توں تکرار اور بحث مباحثہ رہا۔ ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی بھی بات ہو تو اس کا جواب علمی طور پہ دینا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ گالی سے اور گولی سے جواب تبھی دیا جاتا ہے جب انسان کے پاس ڈائیلاگ کا آپشن ختم ہو جائے اور جب علمی طور پہ کوئی جواب نہ رہے۔ انجینئر صاحب کے خلاف جو ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو اولیاء ہیں یا بابے شابے ہیں یا جو پیر ہیں، ان کے خلاف بڑا بولتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک مخصوص طبقہ ان کے خلاف ہے اس کو شاید توہین رسالت سے زیادہ توہین اولیاء برداشت نہیں ہوتی، اور وہ سب سے زیادہ اس بات پہ خفا ہوتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہمارے اولیاء ہیں یا ہمارے جو بابے ہیں ان کو اس قدر تنقید کا کھلم کھلا نشانہ بناتے ہیں اور ہمارے بابوں کو اس طرح ثابت کرتے ہیں جس طرح عام انسان ہے۔ تو اس بارے میں زیادہ جو ہمارے احباب ہیں، بالخصوص اگر بریلوی طبقہ مکاتب فکر کی اگر بات کریں تو ان کو زیادہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اچھا جی یہ ہمارے اولیاء کو یہ اس طرح سیدھی سیدھی باتیں کھری کھری سناتے ہیں، یا یہ ان کو نہیں مانتے، یا جو فوت شدگان پیران ہیں یا جو اولیاء ہیں جن کو وسیلے کی مناسبت سے ان کو پکارا جاتا ہے، تو وہ ان تمام کے خلاف ان کے کئی پروگرامز موجود ہیں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ان کا ایک بڑا اعتراض یہ بھی ہے۔ ان ساری باتوں کو اب اگر سم اپ کی طرف لے کے جائیں تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ انجینئر صاحب کو اپنی جو زبان ہے وہ انتہائی محتاط رکھنی چاہیے،
وہ علمی طور پہ اپنی باتوں کو وہ پیش کریں، علمی طور پہ وہ ساری باتیں کریں، مگر ان باتوں کو بنیاد بنا کے آپ کسی کی ذات پہ چلے جائیں۔ آپ جتنے بھی ہمارے اکابرین امت ہیں وہ مختلف مکاتب فکر کے ہیں، آپ اگر ان کی ذات کو گالم گلوچ کریں گے، آپ ان کو اپنے الزامات کی بچھاڑ کریں گے، اور پھر ان کی وہ کتابیں جہاں سے ان کی کوئی ایسی باتیں جو فقہی طور پہ ان کی آراء تھیں، آپ ان کو لے کے پبلک میں آپ یہ کہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ غلط ہے، تو پھر ہمیں اس سے اعتراض کی حد تک تنقید جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی۔ تو لیکن ان ساری باتوں کا علمی جواب ہونا چاہیے، ان ساری باتوں کو ہمیں ٹیبل ٹاک کے ذریعے، کیونکہ امت کے اندر پہلے انتشار افتراق اور اختلاف اس قدر زیادہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ شیعہ سنی فساد نے ہمارے ہاں کس قدر خرابیاں پیدا کیں، ہمارے ہاں اس قدر خرابیاں پیدا ہوئیں کہ آج ایک مسلک کا آدمی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ شیعہ سنی کی بات تو دور چلے گی نا، خود آپ دیکھ لیں کہ جو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ دیوبند کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، دیوبند کے لوگ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور یہ جو اہل حدیث سے ظاہری بات طبقہ ہے وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید گناہ ہے، اور اس کے پیچھے ہر کوئی اپنے اپنے دلائل دیتا ہے، کل حزب بما لدیہم فارغون، مگر علمی بنیاد پہ اگر کوئی ٹھوس دلائل موجود ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور اس کے پیچھے میرے یہ دلائل ہیں، تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک امام فاسق ہے، فاجر ہے، اور اس کے پیچھے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اگر آپ کو فتویٰ دیتے ہیں اس کے اندر کوئی کفریہ بات ہے، اس کے اندر کوئی عقیدے کی خرابی ہے، تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، مگر یہ جو ہم نے اپنی اپنی مساجد الگ کر لیں اور یہ ہم نے اوپر لگا دیا مسجد کے اوپر لکھ کے کہ یہ حنفیوں کی مسجد ہے، سنیوں کی مسجد ہے، اور یہاں پہ سنی بریلوی صرف آ سکتے ہیں، اور بلکہ وہ لکھنے کا مقصد ہی ایک یہ ہوتا ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ یہاں پہ آ کے نماز پڑھیں۔ ہمارے مفتیان، ہمارے علماء جو ہیں وہ لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ نہیں، تمہاری نماز اپنی ہی مسجد میں ہوگی، اپنے مکتبہ فکر کے پیچھے ہوگی۔ بریلویوں کی اگر بات سنیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بھی امام کعبہ کے پیچھے اگر نماز نہیں ہوتی تو پھر کہاں پہ ہوتی ہے؟ تو جب پہلے ہمارے ہاں اس قدر اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں، ایسے حالات میں اب کسی سے علمی اختلاف کی بنیاد پہ کفر کے فتوے لگانا اور صحابہ کی توہین کے فتوے لگانا، ان ساری باتوں کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے یا کوئی غازی اٹھے اور قتل کر دے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا نے کوئی بھی گستاخی کی ہے، وہ گستاخی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں کی ہے، یا صحابہ کی کوئی توہین کی ہے، یا کسی کی بھی توہین کی ہے، مذہب کی توہین کی ہے، تو جو بھی اس کی دفعات بنتی ہیں، آپ ریاستی جو قوانین ہیں اس کے مطابق آپ کیس چلائیں۔ اگر اس نے کوئی بات کی ہے تو، اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے جو سزا بنتی ہے، یہ تو کوئی بھی آدمی اس سے انکار نہیں کرے گا جس نے غلط کیا ہے، آپ اگر اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسی باتوں پہ اکسانا کہ جناب وہ بندہ کوئی بھی اٹھے میں 5 لاکھ روپے انعام دوں گا، میرا خیال ہے کہ یہ مفتی جو پیر افضل قادری صاحب ہیں ٹی ایل پی کے، ان کی بہت بڑی جسارت ہے، اور خاص کر جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو بھی اس چیز کے اوپر ان سے پوچھنا چاہیے، ان سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ نے اتنی بڑی جسارت کیوں کی ہے، اور خاص کر جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ اس طرح ایک آدمی اپنی جماعت میں سے، اگر دیکھیں کئی لوگ جو ہیں وہ اس انداز میں سوچتے ہیں کہ کسی بڑے نے کہہ دیا تو انہوں نے کر گزرنا ہے۔ اب پیر صاحب نے کہہ دیا، کوئی بھی بندہ کوئی چیز پکڑے اور جا کے ان کا مرڈر کر دے، تو یہ قتل اور یہ خون کس کے سر ہوگا؟ تو مذہب کو اپنے مسلک کے لیے ٹول کے طور پہ استعمال نہ کریں، اپنی سیاست کے لیے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے سیاست دان بھی مذہب کا سہارا لیتے ہیں، اور ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی مذہب کا سہارا لے کے اپنے اپنے مسلکوں کو چمکاتے ہیں، جس سے ہمارا ذاتی اختلاف ہو فوری اس پہ کہہ دیا جی اس نے توہین رسالت کی ہے، اور جو بھی ہے۔ اب بریلوی جو ہیں وہ اہل حدیث کے بارے میں کہیں گے کہ جی یہ توہین رسالت کر رہے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میلاد نہ منانے سے آپ کسی کو کہتے ہیں جی کہ یہ گستاخ رسول ہیں، تو پھر یقین جانیں کہ گستاخیاں جس انداز میں دیگر مکاتب فکر کے لوگ کرتے ہیں، یا خود اگر بریلوی مکتبہ فکر کی بات کر لی جائے، تو آپ بلیو کریں کہ یہ جو میلاد کی محفلوں میں اور جو پیروں کے آنے پہ اور جو کہتے ہیں جی کہ حضور ہمارے پاس موجود ہیں، اسی نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی چیئر لگائی جاتی ہے، اور پھر ہمارے ایسے ایسے ٹوپی ڈرامے کیے گئے، کبھی یہ کہا گیا کہ حضور پاک میرے خواب میں آئے تھے اور میں نے ان کی ٹکٹ کا بندوبست کیا، اور اس طرح اپنی دکانداریاں چمکانے کے لیے، اپنی مذہبی دکانداریاں چمکانے کے لیے اتنے بڑے جھوٹ بول کے جسارت کی گئی، تو اس سے بڑی توہین رسالت اگر لگتی ہوتی تو اس سے بڑی شاید کوئی دفعات میں سے کوئی دفعہ نہ ہوتی۔
تو اس سے بڑی کوئی توہین نہیں ہے کہ حضور پاک کی تعلیمات کو آپ اس انداز میں، اگر کسی نے بات کر دی ہے آپ فوری اس پہ یہ کہہ دیں جی توہین رسالت کی ہے۔ میں یہاں پہ ایسے واقعات کو بھی جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، جیلوں میں ایسے آدمیوں سے ملا ہوا ہوں کہ جنہوں نے صرف کوئی افسر تھا، اس کی طرف کسی نے وزٹنگ کارڈ بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، اور اس کے اوپر محمد نام لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کارڈ کو ایسے پھینک دیا، تو اس پر جا کے کیس کر دیا جی کہ اس نے توہین رسالت کی ہے۔ بھائی اس نے اگر محمد نام کسی کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو اس آدمی کا کارڈ اگر غصے میں پھینکا ہے تو اس نے توہین رسالت نہیں کی۔ ہم نے اپنی اپنی دکانداریوں کو چمکانے کے لیے اور ذاتی جو انا ہے، ذاتی جو ہماری دشمنیاں ہیں، ذاتی اناد اور بغض ہیں، ان کو مٹانے کے لیے جب ہمارا کوئی حربہ نہیں چلتا اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ بندہ شاید بچ نہ جائے، تو ہم فوری طور پہ اس کے اوپر جو اعتراض کرتے ہیں وہ توہین رسالت کا ہوتا ہے۔ اور میں یہ عرض کروں کہ یہ تاریخ آج کی نہیں، یہ بہت پرانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ ان کے خلاف بھی مذہبی الزام لگایا گیا تھا کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھی جب حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، تو جو مکہ کے سفراء، جو 2 سفیر گئے تھے نجاشی کے پاس، تو انہوں نے بھی جب سارے حربے دیکھے کہ ناکام ہو گئے ہیں، تو انہوں نے بھی اگلا حربہ یہی استعمال کیا تھا۔ نجاشی عیسائی تھا، تو انہوں نے یہی بات کہی تھی نجاشی کو اکسانے کے لیے کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یعنی اس وقت بھی یہی حربہ استعمال کیا گیا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی بات ہوتی ہے تو فوری طور پہ جی اس نے توہین رسالت کی ہے۔ یہ چند سال پہلے بینک میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ گارڈ نے بینک کے افسر کو مار دیا تھا جی کہ یہ اس نے توہین رسالت کی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ بہاولپور میں ہوا تھا کہ ایک پروفیسر صاحب نے، وہ معاملہ اور تھا، اور کسی وہ اسٹوڈنٹ تھا، اور اس نے جا کے حملہ کر کے کہا جی انہوں نے توہین رسالت کی ہے۔ تو توہین رسالت جو بھی کرے وہ اس کی سزا تو دین میں موت رکھی گئی ہے، مگر یہ تعین کس نے کرنا ہے؟ یہ تعین ہمارے ریاستی اداروں نے کرنا ہے۔ یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کوئی بھی آدمی اٹھے اور وہ کہے کہ جی میں اس آدمی کو قتل کر رہا ہوں۔ اور یہ جو پیر صاحب نے کہا ہے نا کہ کوئی غازی اٹھے اور جا کے قتل کر دے، یہ میرا خیال ہے کہ ایسے حالات کے اس وقت ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ فوری طور پہ ریاستی اداروں کو ایکشن لینا چاہیے۔ اس میں بھی کوئی ایسی بات مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ فوری طور پہ ان کی طرف سے معافی نامہ آ جائے گا، مگر یہ بات کوئی ایسے نہیں آئی، یہ بات پوری پلاننگ کے ساتھ، پورے سوچے سمجھے، پوری اس کی سکیم کے تحت آئی ہے۔ صرف معافی ہر چیز کا حل نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی جسارت یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ ہاتھ میں کوئی ویپنز لے کے کسی پہ چلا دے، بندہ مار دے، اور بعد میں کہے کہ نہیں جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ جو بڑے ہمارے رہنما ہیں، اور پھر کوئی ایک بار نہیں ہوا، کوئی ایک انٹرویو میں نہیں ہوا، کئی بار یہ معاملات ہو چکے ہیں۔ اور پیر صاحب نے تو نعوذ باللہ نبی پاک کے بارے میں ان کے کلپس اگر آپ دیکھ لیں، ایسی ایسی جسارت کی ہے کہ میں کہتا ہوں اگر یہ توہین رسالت لگتی ہوتی تو شاید بہت سارے جو آپ کے علماء ہیں جو جھوٹے من گڑت قصے حضور پاک کی ذات سے منسوب کر کے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو شاید توہین رسالت کی کئی دفعات ان پر بھی لگیں۔ اگین انجینئر صاحب سے ہمیں بڑے اختلافات ہیں، علمی اختلاف ہیں اور بے شمار اختلاف ہیں۔ صحابہ کو وہ جس انداز میں بلاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ان کا جو بھی موقف ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں ان کے جو چند کلپس میں نے سنے، اور پھر کبھی کہنا جی امام کعبہ کو تو خود قرآن نہیں پڑھنا آتا، یا یہ کہنا کہ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام کیسے ہو گئے، ان سے بڑے تو مولانا اسحاق ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ انجینئر صاحب کو بھی ایسی بات میں ذرا تھوڑا سا محتاط لہجہ اپنانا چاہیے، اور جو علمی باتیں ہیں ان کو علمی پیرائے میں ہی تمام جو فریق ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ یہ جو اسلام کا ایک گلدستہ خوبصورتی کا، ایک دوسرے کی جو رواداری کا تصور ہے، ایک دوسرے کے نظریات کو سن کے اور اس کو سمجھ کے، دوسروں کے دلائل کو پرکھ کے، اپنے دلائل ان کی خدمت میں پیش کر کے، اور جو ڈائیلاگ ہے یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ یہی دین اسلام کی بہت بڑی خوبصورتی ہے، اور ہمیں اس معاشرے کو پاک صاف رکھنے کے لیے، امن امان کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنا موقف جو ہے اس پہ آپ ضرور رہیں، مگر کسی ٹھوس علمی دلائل کی بنیاد پہ۔ یہ نہیں کہ جی بڑوں نے کہا، یہ نہیں جی بس باپ دادا نے کہا، جو کام ہوتا چلا آ رہا ہے بس وہی کرنا ہے، اور دوسروں کو صرف اس لیے غلط کہنا ہے کہ وہ میرے مسلک کا نہیں ہے، اس کی رائے اور ہے، میری رائے اور ہے۔ تو یہ سوچ انتہائی جاہلانہ ہے اور انتہائی غلط ہے۔ ہمیں ایسی سوچ سے گریز کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔